सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आगाज़ है मालिक कुल जहाँ के नाम से और सलामती हो ज़वात मुक़द्दसा पर। ख़त्मी मरतबत मैं राज अदब हुज़ूर पुरनूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम। हम दुरूद व सलाम पेश करते हैं आपके शजर तैयबा और महफूज खानवादे पर, और मैं ज़ानु अदब तय करता हूँ नफूस कुद्सिया के सामने जो मिसले सितारा अज़रूए हदीस हमारे लिए रुश्द व हिदायत का सिलसिला है, यानी सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन। मैं सलाम पेश करता हूँ उन तमाम मजमा खलाइक जा बजा कुर्रअस पर मौजूद रुश्द व हिदायत के इस्तारों को जो वली कामिल की सूरत में कहीं भी साहिब रोज़ा या साहिब मज़ार की हैसियत से मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ आगा शिराजी और आप तक पहुँच रहे हैं अनवार रमज़ान K21 की स्क्रीन के ज़रिए से, जहाँ पर हम किसी एक मौजू को मौजू सुखन बनाते हैं। हमारे साथ मीलाद की कैफियत भी सजती है, हमारे साथ सना खां भी मौजूद होते हैं। आज मैं तरतीब को थोड़ा सा तब्दील करके पहले सना खानों की जानिब बढ़ रहा हूँ। मेरे साथ हसनैन रज़ा मौजूद हैं, उनका बहुत शुक्रिया, और उनके साथ मेरे कुल का जुज़्व हमेशा मेरे साथ होते हैं, मुख्तलिफ़ स्क्रीन्स पर आप इन्हें मेरे साथ देखते हैं। जमाल नासिर चिश्ती साथ मौजूद है। और साथ ही साथ आज के मौजू को अगर मैं आपके सामने वाज़े करूँ तो वो ये है कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि हर जिन्स को अपनी जिन्स से उनसियत होती है। अब ये जिन्स को जिन्स से उनसियत क्या है कि जो स्पीशीज़ है उसको अपने अतराफ़ के लोगों का ज़रा ज़्यादा ख्याल होता है। अच्छा, क़राबतदारी के उन्वान से रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी अहादीस भी मौजूद है कि आपने अपने अज़ीज़ व अक़ारिब का ख्याल करना है। तो आज मैं इस कैमरे के ज़रिए से जो आपसे बात कर रहा हूँ, तो इस कैमरे के पीछे कैमरामैन मौजूद हैं, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स मौजूद हैं, इस चैनल का पूरा अमला मौजूद है, वो अदाकार, सदाकार, गुलकार जो यकीनन आपके चेहरों पर मुस्कुराहट लेकर आते हैं, आपकी समातों से सहने दिल में घर करते हैं। उन तमाम लोगों की आज बात होगी। ये बहुत एहसास के लोग होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो शायद उस तरीके से अपना इजहार भी नहीं कर पाते किसी मुश्किल के वक्त में। कोविड-19 का एक ऐसा माहौल है जहाँ पर जो दामन है वो सुकड़ता वहाँ आ गया है कि अब जो जायज़ आमदनी थी उसे भी अवेल करने में बहुत मुश्किलात का सामना है। आज हमने आर्ट्स के इस उन्वान से बात करने के लिए इंतहाई मौजूद शख्सियत को दावत दी है स्टूडियोज़ में। आप आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के सदर हैं, और एक जो मुल्क भर में आर्टिस्ट कैटेगरी में जब भी जिन चंद नामों को आप डिस्कस करते हैं उनमें से एक चेहरा है। हम सब लोग उनसे वाकिफ़ हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, क्या काम करना चाहिए, और ये असल सिचुएशन क्या है, हम इस पर बात करेंगे। मोहम्मद अहमद शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ लियाकत अली ख़ान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मारूफ कानूनदान हैं और यकीनन इस पूरे पैराडाइमिक सिचुएशन पे एक बड़ी गहरी निगाह रखे हुए हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन कराम, पहले इश्क की सरमस्ती हसनैन रज़ा की आवाज़ हमारी समाते हैं। सलीका आरज़ू का न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। और किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, किसी का एहसान क्यों उठाए,
سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے ہی در سے لو لگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ ماشاءاللہ سنزا، یعنی لو لگی ہے تو پھر وہیں سے توسل بھی ہوگا اور تمسک بھی ہوگا، یہ تو بلا شبہ ہے، لیکن ایک انسانی کوشش بھی ہے۔ انسان کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ پیراڈائمک سچویشن کے بعد، کووڈ-19 کے بعد جو صورتحال ہے، اس میں حساس ترین طبقہ معاشرے کا یعنی وہ فنکار، ان کی کیا کیفیت ہے؟ شاہ صاحب، آپ سے جاننا یہ چاہیں گے، ایک تاثر یہ ہے کہ کوئی فنکار جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کا معاوضہ اس کو ملتا ہے، تو پھر کیوں کر ہم اس کو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی مددگاری کی صورت پیدا کریں؟ ایک تاثر یہ ہے۔ دوسرا تاثر یہ ہے کہ فنکار جو ہے وہ ایک طرح سے ایک فلاحی ریاست کی ایک ذمہ داری ہے کہ اس کا خیال رکھا جائے، وہ حساس طبقہ ہوتا ہے، کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو آپ نے خود ہی اس کا جواب دے دیا، پاکستان کوئی فلاحی ریاست نہیں ہے، نہ اسلامی ریاست ہے نہ فلاحی ریاست ہے۔ تو اسلامی ریاست ہوتی تو اور مسائل پیدا ہو جاتے، فنکار تو اس پہ ہم بات نہیں کرتے۔ جی، فلاحی ریاست نہ تو کلیم کرتا ہے حکومت پاکستان، نہ ہے، لیکن اصل میں تو آپ کو معلوم ہے کہ سینکڑوں برس پہلے بھی رجواڑے اور بادشاہ یہ سارے ستار نوازوں کا اور شاعروں کا، ادیبوں کا خیال رکھتے تھے۔ ابھی یہ جو آفت ہے، اگر اس کے حوالے سے ہم بات کریں تو جس طرح پورے ملک میں زیادہ تر لوگ، کیونکہ فنکار زیادہ تر سیلری پہ کام نہیں کرتے، جی ہاں، بدقسمتی سے، جی، تو جن لوگوں کی پرماننٹ سیلریز ہیں کچھ اداروں میں مل رہی ہیں، سرکاری ساری مل رہی ہیں، کچھ اچھے ادارے بھی دے رہے ہیں، اور کچھ اداروں میں وہ بھی بند ہونا شروع ہوئی ہیں۔ لیکن فنکار تو ایک طرح سے جیسے ڈیلی ویجز کا کام کرتا ہے یا کانٹریکٹ پہ کام کرتا ہے، تو اگر اس کے پاس کام نہیں ہے تو اس کی روزگار ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، اس میں ایسا ہے کہ میوزیشین خاص طور پہ میں ذکر کروں گا، کیونکہ میں جیسے یہ سلسلہ شروع ہوا تو کوئی 1.5 مہینے سے آرٹس کونسل نے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے 3-4 دن میں گھر پہ لیٹا رہا۔ پھر میں نے سوچا کہ یہ میرے گھر پہ لیٹنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، تو پھر میں نے یہ ایک راشن کا سلسلہ آرٹس کونسل میں شروع کر دیا، اور اس کا ایک میسیج بھی چلایا، آپ بھی ممبر ہیں آرٹس کونسل کے، اور وہ مجھے تھوڑا بہت اندازہ جو ساری دنیا کی خبروں سے ہو رہا تھا کہ یہ معاملہ کوئی 15 دن 20 دن میں ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ ایک ایسی آفت ہے جو ذرا لمبی چلے گی۔ تو راشن جو بھی آئے، اور زیادہ تر ممبر، لیکن نان ممبر بھی سینکڑوں ایسے آرٹسٹ تھے۔ اچھا، آپ نے نان ممبرز کے لیے بھی جو ہے اس میں نہیں، دیکھیں میں نے اناؤنس تو ممبر کیا۔ ایک بات اگر آپ سمجھیں تو میری بھی ایک لیمیٹیشنز ہیں، میں حکومت سندھ یا حکومت پاکستان نہیں ہوں۔ صحیح۔ دوسری بات جو میں آپ کے توسط سے خاص طور پہ میں بھی کروں گا وہ بات، پہلے ہم اسی پہ آپ کے سوال پہ آتے ہیں، تو ہم نے ممبروں کو تو میسیج چلایا، لیکن میجورٹی میں ممبروں، اگر کوئی میرے پاس کوئی 300-400 تو میوزیشین ممبر ہیں، اور فنکار، اور خاص طور پہ دیکھیں ٹی وی کے فنکار یا بہت سارے جو امیر ہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ جو تھیٹر کے ایسے فنکار ہیں جن کو ویسے بھی 1500 روپے ملتا ہے، وہ سارے کے سارے، اور ویسے بھی کچھ سفید پوش لوگ چاہے وہ فنکار نہیں بھی ہیں، وہ لے کے گئے۔ لیکن پھر وہ سلسلہ شروع ہو گیا، مثلا ایک قوال، 2 بھائی قوال ہیں میرے ساتھ، وہ تو ممبر ہیں، ابو محمد یا جو بھی نظامی، چشتی، لیکن 10 تالی بھی تو بجاتے ہیں۔ تو اس طرح کا بھی پھر سلسلہ ہم نے اناؤنس اس لیے نہیں کیا کہ پوری کراچی کو میں پورا نہیں کر سکتا تھا، لیکن سینکڑوں فنکاروں کو اور میوزیشنز کو جو ہے وہ ریفیوز نہیں کیا کسی کو، اس کا کہا کہ اس کا نام لکھیں اور یہ لکھیں کہ یہ اچھا سنگر ہے۔ اچھا، وہاں پہ چونکہ میرے پاس بیٹھے ہوتے ہیں یہ میوزیشین بھی، یہ بھی، تو وہ اس کی تصدیق بھی فوراً ہو جاتی ہے۔ پھر ڈیوٹی لگائی، جیسے اظہر بھائی ہیں جو پاکستان کے سینئر، اظہر بھائی کی ڈیوٹی لگ گئی کہ سارے فنکاروں کو لائن اپ کر دیں۔ اسی طرح اس میں شکیل صدیقی اور ان لوگوں نے لسٹیں بنائی ساری، یعنی یہ جو ہمارا کمرشل تھیٹر ہے اس کے لیے سارے، نعمان، شکیل صدیقی، پھر یہ فیصل ندیم والا ایک گروپ ہے وہ آ گئے، اور محمد علی شیخی اور حسن جہانگیر وغیرہ یہ آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے یہ تو آپ کر رہے ہیں،
لیکن ہمارے پاس 70-80 وہ ہیں جو ممبر ہی نہیں ہیں، لیکن وہ فنکار ہیں. سب کو کیا. اچھا میری ایک عادت ہے، آپ مجھے جانتے ہیں جب سے میں یہاں پہ آیا ہوں کہ میں نے جو بھی پیسے میں نے بانٹے وہ میرے پیسے نہیں تھے بارہ، وہ اللہ تعالیٰ نے اگر میرے ذریعے دیے تھے تو وہ اسی لیے دیے تھے کہ وہ کسی تیسرے ہاتھ تک پہنچانا مقصود تھا. لیکن میں نے کبھی الیکشن میں یا کسی موقع پہ ان کی لسٹ جاری نہیں کی، کسی تقریر میں ان کا نام نہیں لیا. یہ تو کووڈ-19 کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ جی وہ عزت نفس مجروح ہو رہی ہے، یعنی آپ کے پاس یہ اصول پہلے سے موجود ہے؟ میرے پاس تو جو اصول جو ابھی جن لوگوں کی آپ بات کر رہے تھے محمد اور آل محمد کی، انہوں نے سکھا دیا تھا 1400 سال پہلے. کیا بات ہے، ٹھیک ہے نا کہ اس ہاتھ سے دو تو اس ٹھیک ہے. تو بہرحال اور میں اس کو آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج تک ایک کا نام آپ نے نہیں سنا ہوگا، سینکڑوں کو بغیر کرونا کے بھی جو سپورٹ ملنی چاہیے بیماری میں، دکھ میں، ان کی قبر کے انتظام سے لے کے کسی کی بچی کی شادی ہے، سب کرتے. اب کووڈ میں ایسا ہوا. ایک اور بات جو میں آپ روک رہا تھا جو آپ سے میں بار بار کرنا چاہتا ہوں. اچھا میں نے بہت ساری باتیں سنی اور بہت سارے لوگوں نے ظاہر غصے میں میرے خلاف بھی باتیں کرتے ہیں، آج میں سمجھ سکتا ہوں کریں. ایک بات جو کلیئر میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں، پہلی بات تو یہ کہ آرٹس کونسل خیراتی ادارہ نہیں ہے جیسے عبدالستار ایدھی کی فاؤنڈیشن ہے یا ٹھیک ہے. اور آرٹس کونسل یعنی اس کے آرٹیکل میمورنڈم کچھ اور اس کا قاعدہ طے وہ بھی آپ کو پتا ہے، پروموشن آف آرٹ اینڈ کلچر، اور ان کے آرٹ میں ان کو ان کی تربیت تنوع دینا ہے، اس میں ترقی. لیکن 70 برس میں یہ نہیں ہوا تھا. لیکن جب سے میں آیا تو ایک انڈاؤمنٹ میں نے کریٹ کی. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے آرٹسٹ کلچر منسٹری کا بھی نام لیتے ہیں اور ساتھ میں آرٹس کونسل کا. مجھے خوشی یہ ہوئی کہ یہ ادارہ جو ایک ایسا تھا کہ یہاں چائے کی پیالی بھی نہیں ملتی تھی، تو اب اس ادارے سے تمام آرٹسٹوں کی توقعات تو یہ ہو، اور یہ کم از کم آپ اس بات پر خوشی محسوس کریں، اور ہمیں بھی کرنی چاہیے کہ ادارہ اس سٹیج پر آ گیا کہ جہاں لوگ توقع تو باندھ رہے ہیں. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ 1 روپیہ بھی انڈاؤمنٹ کی مد میں گورنمنٹ آف سندھ سے یا گورنمنٹ آف پاکستان سے آرٹس کونسل کو نہیں ملتا. اچھا آپ نے یہ بہت واضح طور پر میں نے بہت سارے میسیجز سنے کہ بھئی آرٹس کونسل کو پیسے ملتے ہیں. میں آپ کو کلیئر کٹ بتاؤں کہ پہلے انڈاؤمنٹ کا کوئی فنڈ نہیں تھا، لیکن جب آصف زرداری صاحب پریزیڈنٹ بنے تھے جس زمانے میں، اس زمانے میں ایک انڈاؤمنٹ کا فنڈ اسٹارٹ ہوا، اور وہ فنڈ 10 کروڑ روپے سے شروع ہوا تھا سال کے. وہ فنڈ پورا منسٹری آف کلچر کے پاس ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ بہت ضروری ہے. آج تک میں چونکہ کسی بات کا جواب نہیں دیتا، اور بہت ساری چیزوں پہ جیسے آپ کے پاس بھی سفید پوسٹ گروپ ہے، آرٹسٹ گروپ ہے، لیکن کوئی نہ کوئی مجھے فارورڈ تو کرتا ہے. اچھا میں کیوں نہیں جواب دیتا؟ میں اس لیے جواب نہیں دیتا، لیکن اس میں کوئی غصے میں بھی ہوتا ہے. بہتر ہے کہ میں ان کی بات نہ سنوں، کیونکہ اگلے دن وہ میرے پاس آتا ہے. میں آج وہ سارے اگر آپ لسٹ دیکھیں گے تو میں ان کو شرمندہ بھی نہیں کرنا چاہتا کہ مجھے کوئی گالی یا بدتمیزی کر بھی نہیں سکتے. آپ محمد احمد شاہ ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ کا جو نسب ہے وہ اس بات کی اجازت. میں بار بار یہ بتا دوں، میں خاص طور پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 1 روپیہ بھی انڈاؤمنٹ کی مد میں، آرٹسٹ انڈاؤمنٹ کی مد میں آرٹس کونسل کے ذریعے نہیں آتا. آپ نے یہ بتایا کہ گورنمنٹ آف سندھ کی جانب سے انڈاؤمنٹ کے لیے کوئی 1 روپیہ بھی آرٹس کاؤنسل آف پاکستان کو نہیں آیا. اور یہ جو بھی ہم کرتے ہیں، جن کے لیے بھی کرتے ہیں، یہ ہمارا جو بھی فنڈ دوسرے کاموں کے لیے ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بہت زیادہ ادارے یہ کام نہیں کر رہے، تو آرٹسٹوں کی ذمہ داری ہمیں لینی چاہیے. بالکل ٹھیک. دوسری بات اب سنیں، اس میں ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ یہ راشن تو ہم چلا رہے ہیں، اللہ چلا رہا ہے، ہم نے کیا چلانا ہے؟ ہمارا آپ ذریعہ بن گئے ہیں، کیا مجال ہے. اور مزے کی بات، جب میں نے راشن شروع کیا، آرٹس کونسل کے پاس بھی پیسے نہیں تھے. سب سمجھتے ہیں ہم بہت امیر ہیں نا. ہمارے پاس کوارٹرلی پیسے آتے ہیں، اور ہمارے پاس جو یہ کوارٹر ہے، آج تک ہمارا بھی کوارٹر ریلیز نہیں ہوا، کیونکہ حکومت سندھ نے ایک بین لگا دیا کہ جب تک یہ کرونا کی ایمرجنسی ہے کسی کے کوئی پیسے ریلیز نہیں ہوں گے. اگر یہ 1.5 مہینہ پہلے میں یہ راشن نہ بانٹتا، ہیلپ نہ کرتا، اور میں آ کے یہ کہتا کہ میرا کوارٹر ریلیز نہیں ہوا، تو سوائے گالیوں کے مجھے کوئی جواب نہیں ملتا کہ کروڑوں روپے آتے ہیں. لیکن اس کا ایک سسٹم ہے کہ تنخواہیں، بجلی کے بل اور فنکشن جو بھی، اس میں تو ابھی فنکشنز وغیرہ نہیں، یعنی آپ کے فنکشنز نہیں ہیں، لیکن آپ کی جو امپلائیز ہیں ان کی تعداد میرے خیال ہے 80-90 کے قریب. نہیں جناب، میرے پاس کوئی اب 200 لوگ میری اکیڈمیز میں 70-80 سے زیادہ لوگ. تو اب ان کی تنخواہیں تو آپ نے نہیں روکی. پہلے میں نے ایک دن یہ اناؤنس کیا کہ میں ایک آدمی کو بھی بے روزگار نہیں کروں. واہ واہ. اس میں 30-40 میوزیشین ہیں، تھیٹر کے یہ ہمارے سارے جتنے بھی بڑے وہ ہیں وہ بھی لوگ ہیں، اور آرٹ سکول میں بھی ہیں. میں نے کہا جب تک ہمارے پاس سے پیسے صفر ہو جائیں گے، میں نے گورننگ باڈی کی ابھی کرونا میں، تو ہمیں نہیں ملتی.
لیکن یہ بھی کوئی جواب نہیں ہے کہ بھائی تم اتنے بڑے فن کہاں ہو, تم چیف منسٹر سے بھی مل لیتے ہو. ایک عام آرٹسٹ کے لیے بہت مشکل ہے ایکسس کرنا, میرے لیے نسبتاً بہت آسان ہے, یہ ساری دنیا کو پتہ ہے. تو میں وہ بھی ذمہ داری محسوس کی, اور یہ میں نے مسلسل رابطہ کیا کلچر منسٹری سے جہاں فنڈ پڑا ہے. لیکن اس کی انڈاؤمنٹ کمیٹی کے 8-10 ممبروں میں سے ایک میں بھی ممبر ہوں, اس کا میں ممبر ہوں. ٹھیک ہے, انڈاؤمنٹ کمیٹی کے ممبر, انڈاؤمنٹ کمیٹی منسٹری آف کلچر گورنمنٹ آف سندھ, اس کا میں ممبر ہوں. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے, میرے سے پہلے حسینہ معین میں نے ان کو بنوایا ہوا تھا, شہناز صدیقی کو اللہ جی اللہ غنی کی رحمت کرے. اب اس لیے میں خود آ گیا کہ مسائل بہت بڑھ گئے, اور اتنا زیادہ وہ فورس نہیں کر پاتے تھے میٹنگ میں جتنا میں ذرا زیادہ ووکلی. تو 805 پیسے ان کے بھی رکے ہوئے تھے, ان کے پیسے ریلیز ہوئے, تو منسٹری آف کلچر 805 لوگوں کو اسٹائپنڈ دیتی ہے سالانہ. ٹھیک ہے, جس میں بہت سارے فنکار شامل ہیں. جی, لیکن بہت سے ہمارے ممبرز بھی ہوں گے. اس میں آپ کو پوری تفصیل بتا رہا ہوں نا آپ کے پروگرام کے تھرو. لیکن 800 میں سے 203 کا تعلق کراچی سے. ٹھیک ہے, یہ بھی مجھے پہلی بار اس لیے پتا چلا کہ میں نے سیکرٹری کلچر اکبر لغاری صاحب کو فون کیا. میں نے کہا بھائی سارے لوگ آپ کے انڈاؤمنٹ میں شامل نہیں ہیں, تو جو لوگ آپ کی انڈاؤمنٹ میں نہیں ہیں, چونکہ ان کو روٹین میں تو پیسے نہیں چاہیے ہوتے, لیکن اس وقت کرونا کی وجہ سے ان کو پیسے چاہیے. تو انہوں نے مجھے ایک 203 لوگوں کی لسٹ بھیجی, جن میں سے 2 ہمارے ممبر بھی ہیں, اور آرٹسٹ جن کا انتقال ہو گیا, آپ دونوں کو جانتے ہیں, اشتیاق بشیر صاحب اور وکیل فاروقی, یہ بھی شامل تھے, اور منصور زبیری صاحب بھی اس میں شامل ہیں, اسٹائپنڈ لینے والوں میں شامل ہیں. جی جی. لیکن زیادہ تر بیوائیں بھی ہیں اور بڑا جینون ہے. تو اس 200 کو میں نے سامنے رکھا, اور پھر میں نے یہی اظہر بھائی کی ڈیوٹی, شکیل صدیقی, رؤف لالا, جمیل رائی, سب کی ڈیوٹی لگا کے, اور جس کو کہتے ہیں نا کہ جو انتہائی ضرورت مند ہیں, اور کچھ کم ضرورت مند بھی اس لسٹ میں ہوں گے, لیکن وہ بھی بے روزگار ہیں. اچھا, ایک بنیادی سوال ہے شاہ صاحب. نہیں, یہ بات ختم ہو جائے گی 10 سیکنڈ میں. وہ لسٹ بنا کے 15-20 دن پہلے منسٹری آف کلچر کو چلی گئی. ٹھیک ہے, اور ان کے پیسے, چونکہ ان کے پاس اس فنڈ میں پیسے نہیں تھے, ان کے پاس تھے پیسے پروگرامنگ کے فنڈ میں. انہوں نے ایک سمری بنا کے سی ایم کو بھیجی کہ یہ چونکہ اب پروگرام تو ہم نہیں وہ سب ہو گیا ہے, پیر یا منگل کو ان کے چیک سارے لا کر کے یہ بھی ان کے حوالے ہو جائیں گے. یعنی یہ پروسیس بھی آپ سے کر رہا ہوں. واہ واہ واہ, یعنی یہ بھی اناؤنس نہیں کرنا چاہتا تھا, جیسے کبھی نہیں کیا, کیونکہ بہت غلغلہ ہے. جی جی بالکل. تو اور وہ کیفیت بھی ایسی ہے جس میں آپ بھی بڑے پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی لفظ بول بھی رہا ہے تو آپ اس کو درگزر کر رہے ہیں کہ بہرحال پھر آنا ہے. میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ مجھ سے بول رہا ہے, کسی اور سے کیوں نہیں بول رہا. کیا اچھی بات. اس کا مطلب ہے وہ مجھے اس قابل سمجھتا ہے, چاہے گالی بھی دے رہا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہی آدمی یہ کام کر سکتا ہے. کیا بات. تو اگر وہ ذمہ داری اللہ نے مجھے دی ہے تو وہ مجھے ہی پوری کرنی ہوگی نا. اچھا, ویسے شاہ صاحب میں جاننا چاہتا ہوں کہ انڈومنٹ فنڈ کا جو ہے وہ سائز کیا ہے اوورآل سندھ کے لیے؟ دیکھیے, اس میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو 800 کے قریب لوگ ہیں, 2-3 طرح کے فنڈ ہیں اس انڈاؤمنٹ. ایک تو اسٹرائپنڈ ہے. اسٹرائپنڈ تقریباً شروع میں 1000 روپے شرمیلا فاروقی کے زمانے میں ملتا تھا, اب 30-30 ہزار روپے کے 2-6 مہینے میں دیتے ہیں. 30,000 ان کو مل گئے ہیں جو اسٹرائپنڈ میں شامل تھے, اور 30,000 ابھی ان کو اور مل گے. ٹھیک ہے, تو یہ فنڈ ہے. ایک دوسرا فنڈ ہے ان کیس آف نیڈ والا فنڈ ہے. ٹھیک ہے, جس میں نام نہیں لوں گا, لیکن آپ جانتے ہیں بڑے بڑے بزرگ ہیں آپ کے اور میرے, بالکل بالکل, جن کو ایک ہیوی اماؤنٹ کروا کے میں نے دیا ہے. ٹھیک ہے, جو جعفر طیار سے, انچولی سے, یہاں سے. اب وہی بات ہے کہ وہی آپ نے وہ جس طرح آپ نے نام نہیں لیا تو ہم کیسے. بہت ہی ایسی ہستیاں ہیں بالکل قداور شخصیت, اور کہیں سے چمنی نہیں لیتے. تو 5 لاکھ 2 لاکھ, ایک وہ والا بھی ایک فنڈ ہے. اسپتال میں کوئی ہے, اس کے علاج کا, آرٹسٹ بھی ہیں اس میں بہت بڑے بڑے, وہ بھی ایک فنڈ ہے. وہ میٹنگ ہوتی ہے نا جب 1 مہینے 2 مہینے میں, تو میٹنگ میں آتے ہیں کیس 100 250, اس میٹنگ میں بھی ڈیسائیڈ ہوتا ہے. اس میں بچیوں کی شادی کے لیے تمام آرٹسٹوں کی 1 لاکھ روپے مقرر کیا ہوا ہے. جس آرٹسٹ, اس میں بھی آپ کچھ لوگوں کو جانتے ہیں, کچھ خواتین ہیں جی بالکل, جن کی 2 بچیوں کے بھی پیسے ہیں. ٹھیک ہے شاہ صاحب, اس میں آپ گزارش میری آپ سے یہ ہے ایز اے ممبر آف میرے خیال میں 25-30 کروڑ روپے ہوں گے. ٹھیک ہے, مجھے جو سمجھ آتی ہے یہ سائز ہوگا. لیکن وہ پورے اوورآل سندھ کے لیے ہے, پھر اس کا ریشو بنا یہ بھی منسٹری آف کلچر کے پاس, سندھ کے پاس ہے. ٹھیک ہے, میں تو ایز اے ممبر, چونکہ کراچی میں جمیل صاحب بھی ممبر ہیں, لیکن چونکہ وہ میں ذرا بولتا ہوں تو ویسے منسٹر آف کلچر ہمارا خود بھی ایک بڑا اچھا شاعر ہے, اور ایک اچھا اکبر لغاری کی 6-8 کتابیں ہیں جو سیکٹری کلچر ہے. تو وہ خود بھی, میں اگر بولوں کہ نہیں, وہ خود بھی ان کو اس کا احساس ہے. شاہ صاحب, میرا اب آپ سے یہ کہنا ہے کہ ہم آپ سے جب
جو ہے وہ شکریہ ادا کر رخصت لیں گے، لیکن میں آپ کو لازماً یہ کہوں گا کہ آپ کی ذمہ داری ہے، لوگ آپ سے توقعات رکھتے ہیں، اور بہرحال کسی کی جانب سے چھوٹا بڑا ہلکا یا سخت کوئی جملہ بولا گیا ہے، پھر بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ نے یہ کام کرتے رہنا ہے، کیونکہ آپ کے سوا ہمارے پاس کوئی اچھا آپ توقع مجھے کا ایک مرکز بات نہیں ہے۔ بتائیں، جا آپ سینکڑوں جملے آپ تک بھی آئے ہیں، جا کسی ایک جملے کا جواب نہیں آیا آیا، ہے؟ نہیں آیا۔ اچھا اس میں تکبر نہیں ہے، اس میں کوئی رعونت نہیں ہے، اس میں کچھ اور بات ہے۔ میں روتا ہوں ان کے لیے جو مجھے گالیاں دیتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تکلیف میں۔ جب کوئی تکلیف میں ہوتا ہے نا تب وہ ایسے تو بولتا وہ کچھ بھی کر سکتا ہے نا۔ اچھا اس کی اپروچ ہی میرے تک ہے، ایک بات آپ سمجھ لو، نہ وہ گورنر تک اس کی اپروچ ہے، نہ اس کی چیف منسٹر تک اپروچ ہے، نہ اس کی منسٹر تک اپروچ ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر دفتر بند ہیں سارے، یعنی حکومت بند ہے، یہ بات بھی آپ، یہ بند حکومت میں ہم سارا کر رہے ہیں، یعنی کوئی کلچر منسٹری نہیں کھلی ہوئی، کوئی ابھی بھی یہ اپروول آ جائے گی تو سیٹرڈے سنڈے کو ان کا اسٹاف بیٹھ کے چیک بنائے گا، بالکل صحیح۔ یعنی جذبہ موجود ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ اور راشن ایک دفعہ نہیں دیا ہے، آپ ٹوائس بھی کر رہے ہیں، ٹوائس ابھی اناؤنس نہیں کر رہا، یہ میرے علم میں ہے، اور میں دھیرے دھیرے چل رہا ہوں، اناؤنس نہیں کر رہا، مجھے آپ یہ پتا نہ بھی ہے، کہیں تو ہمارے علم میں مجھے یہ پتا ہے کہ یہ 2 دفعہ پہ بھی کام ختم نہیں ہوگا، یہ سلسلہ اور آگے بڑھے گا۔ جی شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اور ناظرین کرام یہ حساس طبقہ جسے ہم آرٹسٹ کہتے ہیں، اس کے لیے اگر کوئی ایک ذریعہ بن جائے ایسا کہ جہاں اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، تو وہ آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں ایک ایسا دائرہ کریٹ کیا گیا ہے۔ محمد احمد شاہ صاحب اپنی جانب سخت اور تند و تیز جملوں کو بھی جو ہے وہ قطعی طور پر اس انداز سے نہیں لے رہے، یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اور ہمیں امید واسق ہے کہ کچھ اور بہتری آئے گی۔ خدا تعالیٰ کووڈ-19 سے اس پورے وطن عزیز کو بالخصوص و بالعموم عالم انسانیت کو پناہ دے۔ ہم ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں، انوار رمضان جاری ہے۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، بلا سے پھر میری دنیا
शाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। माशाअल्लाह, जमाल नासिर चिश्ती, आप सलामत रहें। क्या शानदार आवाज़ पाई है आपने, और आप जिस खुशू व खुशबू के साथ पढ़ते हैं। नाज़रीन कराम, कोविड-19 एक ऐसी सूरत हाल कि जिसमें पूरा मुल्क लॉकडाउन की एक मिली जुली कैफियत, और फिर पूरी दुनिया में आलम इंसानियत पे एक ऐसी वबा और इब्तला कि जिस पर हमारी हुकूमतों की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात जो है वो आपस में कभी कभी टकरा से जाते हैं। यानी सिंध हुकूमत की जानिब से एक अलग पॉलिसी वज़ा की जाती है और वफाकी हुकूमत की जानिब से अलग। तो हम कहाँ खड़े हैं, हमारी पोजीशन क्या है? हमारे साथ लियाकत अली खान साहब मौजूद हैं, मारूफ कानूनदान हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या हम हार्ड इम्यूनिटी की तरफ नहीं जा रहे कि खुदा न खास्ता अगर हम बिल्कुल लॉकडाउन ख़त्म कर देते हैं तो फिर उसके बाद कम इम्यूनिटी वाले लोग खुदा न खास्ता जान से चले जाएं और सिर्फ हार्ड इम्यूनिटी वाले रह जाएं? कहीं ऐसी सूरत हाल तो नहीं होने वाली? बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया जादा साहब। देखिए, जब से ये कोविड-19 आया है और आपने देखा कि जब ये वबा आई और हुकूमतों की तरफ से ये ऐलानात किए गए, लॉकडाउन किया गया, देखिए अफसोस इस बात का होता है कि जहाँ सूबों ने लॉकडाउन किया और सिंध गवर्नमेंट ने किया, उसके बाद वफाक की ज़िम्मेदारी बनती थी कि सबके साथ एक हम आहंगी के साथ लेके इसको चलते। और देखिए इससे पहले भी वाक़यात होते रहे, सैलाब भी आए, बारिशें भी हुई, तूफ़ान भी आए, लेकिन लोगों को रिलीफ मिला। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब से वफाकी हुकूमत, इमरान खान साहब की हुकूमत आई, PTI, इन्होंने दावे तो बड़े किए थे कि हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, हम किससे कर्जे नहीं लेंगे, इस मुल्क को आगे लेकर जाएंगे, लेकिन वो दावे तो इनके वैसे जो है ना खोखले नारे साबित हुए। और मैं समझता हूँ ये इनके पास एक अच्छा मौका था वफाकी हुकूमत के पास कि जैसे ही ये एक वबा आई, आलमी वबा आई, ये लोगों की हेल्प करते हैं। जो ना आपने देखा, उन एहसास प्रोग्राम के नाम से जो ना वो एक प्रोग्राम शुरू किया, उसमें भी आप देखें कि लोग जो है ना आज शिकवा करते हैं कि लोगों को पैसे नहीं मिले। इससे पहले भी आए, देखें सैलाब आए, सैलाब के अंदर आज भी लोग याद करते हैं, चाहे वो नून की गवर्नमेंट हो या पाकिस्तान पीपल पार्टी गवर्नमेंट हो, लोग आज भी जो है आप देखें कि इंटीरियर के अंदर गवर्नर साहब गए कि भाई ये जो आपको हम पैसे मिल रहे हैं 12,000 रुपये, आप ये आपको किसने दिए? बोले जी मुझे बेनज़ीर की तरफ से मिल रहे हैं। देखें लोगों की खिदमत की पीपल पार्टी ने या दूसरी जमातों ने, तो उसको लोग आज भी याद रखते हैं। तो जैसे ही जो है ना ये आई थी वबा, आज आप देखें पूरा कारोबार बंद है, लोग अपने घरों के अंदर बैठे हुए हैं, साफ ज़ेरे दिहाड़ी का तबका है। इसमें जब आपकी अदालतें बंद हों, आपके बिजनेस पूरे कारोबार बंद हो, पूरा शहर बंद हो। ये है खान साहब, ये बताइए कि आप किस निगाह से देखते हैं, क्या लॉकडाउन ही इसका बुनियादी हल है? देखिए लॉकडाउन इसका बुनियादी हल नहीं है, लेकिन यह है कि मजबूरी के तहत किया गया है। लेकिन मजबूरी के तहत अगर किया गया है तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनती थी, वफाक की जिम्मेदारी बनती थी कि तमाम लोगों को अडाप्ट करते, इनको बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के इनको अमली तौर पे मैदान में जो निकलना चाहिए था। आप एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे हैं। अब अगर वफाक जो है ना वो ब्लेम करता है सिंध गवर्नमेंट को, सिंध गवर्नमेंट ब्लेम में करती है जो ना वफाक को कि जी हमें वो चीज़ें नहीं प्रोवाइड की गई जो हमें मिलनी चाहिए थी, वफाक कहता है जी हमने दे दी। तो ये इनकी लड़ाई के अंदर अवाम पिस रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, दो तरह की जंग है पाकिस्तान में। दुनिया भर तो जो है ना वो कोविड-19 से लड़ रही है, हम दो चीज़ों से लड़ रहे हैं, कोविड-19 से भी और भूख से भी। तो ये जो भूख से हमारी लड़ाई है, उसमें जो फलाही तंजीमें वो काम कर रही हैं, आप क्या समझते हैं कि फलाही तंजीमों ने ज़्यादा जिम्मेदारी उठाई है या सूबाई या वफाकी हुकूमत ने ज़्यादा जिम्मेदारी उठाई है? देखिए सूबाई हुकूमत, मैं सिंध की बात करूँगा, यहाँ सिंध के अंदर तो मेरे ख्याल में आपके सामने पूरी कारकर्दगी है कि लोगों ने अप्रिशिएट किया है CM सिंध को कि उसने अच्छे इक़दाम किए और लोगों को मरने से बचाया। अगर शायद ये इतने ज़्यादा इक़दाम नहीं करते तो लोगों भूख के हवाले से, यानी जहाँ तक आपने भूख की बात की है, देखिए जितने इक़दाम करने चाहिए थे उतने नज़र नहीं आए, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से भी, लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश की। अब ये वफाक की भी जिम्मेदारी बनती है ना कि आप ये जो है ना 4-5 सूबों को जो है ना वफाक जो पाकिस्तानी अवाम है उनने वोट दिए, उनके कौमी असम्बली को वोट दिया, वज़ीर आज़म को वोट दिया, क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जो है ना आप इन तमाम लोगों को अडाप्ट करें, उनके जो मसाइल हैं सूबों के साथ कोऑर्डिनेशन करके जो फंड आपको देने हैं आप लोगों को दें जो ना, लेकिन वो तो चीज़ नज़र नहीं आई ना। फलाही तंजीमों को किस नज़र से देखते हैं? देखिए फलाही तंजीमों का काम बहुत अच्छा है और हमेशा हर वक्त और हर दौर में बहुत अच्छा रहा है, चाहे वो लीगल एड के हवाले से हो, चाहे वो अगर कोई आफात हों, कुदरती आफात हों या कोविड-19 हो, इसके अंदर उनको अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए और उन्होंने अच्छा काम किया है। और इन लोगों को मैं समझता हूँ हुकूमत को जो है सपोर्ट करनी चाहिए फलाही तंजीमों को, ताकि
فلاحی تنظیمیں اس سے زیادہ جو ہے نا وہ کھل کے کام کر سکیں، ان کو جب حکومت کی طرف سے بھی سپورٹ ہوگی تو وہ اور لوگوں کی مدد کر سکیں گے۔ دیکھیں فلاحی تنظیمیں تو جو لوگوں کو راشن نہیں ہے راشن بھی پرووائڈ کرتے ہیں، جو سوشل ورکر ہیں وہ لوگوں کی ہیلپ بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ اس کے علاوہ لوگوں کو لیگل ایڈ بھی فراہم کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے بھی ہمارے پاس کیسز آتے ہیں، لوگ ہمارے پاس لے کر آتے ہیں، جو لوگ بند ہوتے ہیں سالوں سے، جو گورنمنٹ کو ایکسیس نہیں کر سکتے، اس کے اندر سوشل ورکر اور فلاحی تنظیمیں جو ہے نا ان کو پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں، میڈیا کو، عدالتوں کے اندر، اس کے اندر بھی لوگوں کو انصاف ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر فلاحی تنظیمیں کام کر رہی ہیں کسی ملک میں، آپ ایک معروف قانون دان ہیں اور وہ میجورٹی کی ذمہ داری اٹھا لیتی ہیں، یعنی جو کام ہو رہا ہے فلاحی حوالے سے اس کا میجورٹی کا حصہ جو ہے وہ فلاحی تنظیمیں اپنے کندھوں پہ اٹھا لیتی ہیں اور ایک بہت مہم سا حصہ جو ہے وہ حکومت کے ذمہ رہ جاتا ہے، تو کیا یہ حکومت کا فیلئر نہیں کہلاتا؟ دیکھیں حکومت اپنی طرف سے بھی کر رہی ہے اور فلاحی تنظیمیں اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں، جتنی ان کے وسائل ہیں وہ اتنی وہ کر رہے ہیں جو ہے نا۔ اب جتنی گورنمنٹ صاف ذرے یہ تمام ذمہ داری تو گورنمنٹ کی بنتی ہے، اب اگر گورنمنٹ اس کے اندر جو ہے اس کا وہ اتنی ایکسیس نہیں ہے ان کی، یا وہ وہاں تک نہیں پہنچ پا رہا، تو وہاں آگے فلاحی تنظیمیں کر رہی ہیں جو نا۔ اچھا، ذمہ داری تو یہ ہے نا گورنمنٹ کی بنتی ہے۔ مجموعی طور پہ لیاقت بھائی آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس کووڈ-19 سے جو ہے وہ کیا ایک پیج پر آ کر اتحاد کی بنیاد پر نکل جائے گا؟ میرے خیال میں ان کو آپ آپٹیمسٹک ہیں؟ میرے خیال میں ان کو ایک پیج پہ آنا چاہیے اور اس وبا سے اور ان مسائل سے نکلنا چاہیے۔ جب تک ہم ایک دوسرے پہ بلیم کرنا چھوڑ دیں گے، جب ہم مثبت سوچیں گے، اس ملک کو آگے لے جانے کی کوشش کریں گے اور اس کے لیے سوچیں گے، تو میرے خیال میں پھر اختلافات بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس کے اوپر جو ہے نا تمام لوگوں کو، جو ہماری قیادت ہے پورے پاکستان کی، جو پولیٹیکل قیادت ہے، ان کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے کہ ان مسائل سے نکلنا کیسے ہے اور اپنے لوگوں کو بھوک سے کیسے بچانا ہے اور ان کو بزنس کو کیسے چلوانا ہے، اس ملک کو کیسے آگے لے کے جانا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ چونکہ معروف قانون دان ہیں اور کورٹ سے آپ کا ربط رہتا ہے اور کراچی کے کیا پاکستان کے معروف کیسز آپ کے پاس ہوتے ہیں اور جہاں دیکھیں ہم آپ کا نام سامنے آ جاتا ہے کہ اتنے بڑے کیس کے بھی آپ ہی وکیل ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ عدالتوں کا اسٹرکچر آج کیا ہے؟ یعنی اس کووڈ-19 میں انہوں نے کیا طریقہ کار اختیار کیا ہے؟ کیا وہاں میجرز لیے جا رہے ہیں؟ عدالتیں جو ہے وہ کام کر رہی ہیں یا ان کے درمیان میں کوئی رخنا آیا ہے؟ دیکھیں عدالتیں بالکل کام کر رہی ہیں، جس کے اندر جو فوری سماعت کے کیسز ہیں، جس کے اندر کوئی ارجنسی ہے، کیونکہ جب سے آپ نے دیکھا لاک ڈاؤن ہوا ہے، لوگ اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی طرح قیدیوں کو جو ہے وہ عدالتوں میں پیش نہیں کیا جاتا اور اسٹاف بھی آتا ہے تو جو ضرورت کے تحت جو کام ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، جج صاحبان بھی آتے ہیں، لیکن جہاں پر جو ارجنسی ہے، جیسے کسی کے خلاف کوئی FIR کٹ جاتی ہے، کوئی گرفتار ہو جاتا ہے، جو ضمانت کی درخواستیں ہیں، اس کو جو ہے وہ عدالتیں سنتی ہیں، اس کے اوپر ریلیف بھی مل رہا ہے اور لوگوں کے کیسز بھی چل رہے ہیں۔ اب جہاں تک جو ہے نا سیکورٹی میجرز کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو ایسی جو سندھ گورنمنٹ کی یا وفاق کی ذمہ داری بنتی تھی کہ اس کے اندر ڈاکٹروں کو کوئی نہیں بھیجا گیا لوگوں کے چیک اپ کے لیے، جو ہے نا سینیٹائزر کے جو گیٹ تھے وہ بھی جو ہے نا بڑے عرصے کے بعد جو ہے نا اس کی ڈیمانڈ کر رہے تھے، وکلاء بھی کر رہے تھے، کورٹ اسٹاف بھی کر رہا تھا، کچھ عرصے کے بعد یعنی کہ وقت کے بعد جو ہے نا وہاں پہ لائے گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کے اندر بھی جو ہے صاف ظاہر لوگ آتے ہیں وہاں پہ پورے کراچی سے، تو ان کی حفاظت کو بھی یقینی بنانا چاہیے، کیونکہ عمومی طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ جو ہے کورٹس کی تصاویر جو ہے وہ آج کل سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں اور مساجد میں ہونے والے اجتماع کے عنوان سے ان کو دکھایا جا رہا ہے کہ یہ بھی تو ایک اجتماع ہو رہا ہے، نہیں اتنا رش ہے۔ بالکل۔ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ جن کے کیسز ہوتے ہیں، جن کے کامز ہوتے ہیں، وہاں پہ لوگ غیر ضروری لوگوں کو جو ہے نا اس کے اوپر پابندی ہونی چاہیے اور اس کے لیے آپ نے دیکھا کہ لیکن آپ آپٹیمسٹک ہیں کہ حالات انشاءاللہ بہتر ہو نہیں، جائیں؟ میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ بہت جلدی جو ہے نا یہ حالات بہتر ہو جائیں گے اور ہم اس کووڈ-19 سے نکل جائیں گے اور انشاءاللہ پاکستان کا جو فیوچر ہے وہ بہتر ہے اور اس کے اوپر جو ہے نا حکومتوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان مسائل سے نکلنے کے لیے جلد سے جلد کوشش کریں۔ اگر اس میں ہم الجھے رہیں، ایک دوسرے پہ بلیم کرتے رہیں گے تو ان مسائل سے بھی نہیں نکل یعنی سکتے۔ اتحاد بنیادی چیز ہے کہ ہمیں اکٹھا ہونا پڑے گا۔ بہت شکریہ۔ اچھا، میں آج آپ کو جو ہے وہ ایک نوجوان سے ملاقات کروانے جا رہا ہوں، جیسے بھی ہم نے آپ سے بات کی نا کہ فلاحی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، تو لیاقت علی خان صاحب ایسا ہے کہ ہمارا ایک سیگمنٹ ہے اپنا کراچی آپ سے ہے، اس میں ہم کسی نوجوان کو بلاتے ہیں اور ناظرین کرام اس نوجوان سے بات کرتے ہیں کہ آپ نے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ آج سیگمنٹ اپنا کراچی آپ سے میں ہمارے ساتھ موجود ہے علی جبران۔ السلام علیکم علی، کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا علی جبران، یہ کیا ہے ایسنس آف اسلام کیا ہے؟ یعنی میں تو سمجھتا ہوں میں بھی مسلمان، آپ بھی مسلمان، ہم سب اسلام کو فالو کرتے ہیں، لیکن ایسنس آف اسلام کیا ہے؟ اچھا آغا صاحب، اس کی جو شروعات ہم نے کی تھی وہ 2010 میں آپ کو یاد ہوگا سیلاب پورے ملک میں آیا تھا، تو جو لوگ مائگریٹ کر کر کے یہاں آ رہے تھے مختلف شہری علاقوں میں ان کو رکایا جا رہا تھا، تو اس وقت ہم لوگوں کے پاس وہ بھی رمضان کے ٹائم تھا،
تو ایک دو دوستوں کے میسیج آئے ہیں, کچھ فیملیز آئی ہیں, ہمیں ان کو یہ ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہیے جو بھی آپ کے پاس ہے. اس وقت ہم اتنی ارننگ وغیرہ کچھ بھی نہیں, تو وہ ایک ہم دوستوں نے ایک کیمپین رن کی اور کچھ اماؤنٹ جا کے ہم نے وہاں پہ راشن کی صورت میں جو بھی ہم نے وہاں پہ ڈسٹریبیوٹ کیا, لیکن دیکھا وہاں پہ حالات اور زیادہ خراب, تو ہمیں اور نیڈ ہے وہاں. تو ہم نے کہا کیا کیا جائے کہ جیسے اس کو اور زیادہ بڑے پلیٹ فارم کے اوپر لے کے آئے. تو ہم نے اس کی شروعات کی. ہم نے کہا ہم اپنے جہاں سے ہماری درس گاہ جو ہم جہاں سے ہم نے پڑھا وہاں سے شروعات کرتے ہیں, وہاں ہم بات کرتے ہیں جا کے, وہ ہماری بات سنیں گے. تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ہمیں اسپارک کہاں سے ملا ہمیں اس چیز کا. تو وہاں ہم نے کیمپین رن کی, ہم نے وہاں کے ٹیچر سے بات کی. ہم نے کہا کہ بھائی ایسا ایسا ہے, اب سب میڈیا نے سب کہیں خبریں چل رہی تھی, سب دیکھ رہے تھے. ہم نے جا کے وہاں کے ٹیچر سے بات کی کہ آپ ایسے ایسے کیمپین چلیں, کلاس کے جو بچے ہوتے ہیں ان سے بات کی. اچھا, ہمیں اتنی امید نہیں تھی. ہم نے کہا ٹھیک ہے جو بھی کچھ ہوگا ہم جا کے دے دیں گے. لٹرلی ایک ہفتے کا ہم نے انہیں ٹائم دیا تھا. ہم نے کہا ایک ہفتہ لیجیے, اور ہمارے دماغ میں تھا کہ ہم ہارڈلی 10 سے 15 راشن کے بیگز یہاں سے لے لیں گے چیزیں. آپ بلیو نہیں کریں گے, وہاں سے ہم نے 2 ٹرک راشن ہم نے وہاں سے لیا. راشن, یعنی کپڑے, گویا ایک قدم آپ نے اٹھایا اور پھر رب تعالیٰ نے آپ کا ساتھ دیا. اور اچھا, آپ 2010 سے کام کر رہے ہیں. کووڈ-19 پہ تو ہم سب سے بات کر رہے ہیں, لیکن آپ سے خصوصی بات یہ ہے کہ آپ تو کووڈ-19 سے پہلے سے کام کر رہے ہیں اور اسی طرح راشن ڈرائیو کرتے ہیں. تو یہ انسپریشن کیا ملی آپ کو, کیا خوشی ملتی ہے آپ کو یہ کام کر کے؟ یہ ناقابل بیان چیز ہوتی ہے, میں آپ کو بتاؤں. یہ ہم آپ کو ایسے واقعات اس دوران ہمارے ساتھ گزرتے نا, جب ہم تقسیم کرنے جاتے ہیں. تو ایک دفعہ ہم لوگ انڈس ہاسپٹل, آپ نے نام سنا ہوگا, تو ہم نے ایک ڈرائیو کی تھی جس میں کمبل بھی تقسیم ہمارے دوست وغیرہ اس میں کرتے. تو سردیوں کا بڑا ٹائم تھا, بہت سخت سردیاں تھی. تو وہ وہاں گئے, انہوں نے جب ایک کپل تھا, بوڑھے بزرگ, وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ, باہر لوگ ویٹ کرتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا. تو ان کو جب کمبل اور کچھ کھانے کو وہاں پہ دیا گیا, تو یقین کیجیے انہوں نے ہم سے اگلا سوال کیا کہ یار آپ انسان ہیں. تو ہم حیران تھے کہ یہ کیسا سوال کیا. بولنے آپ انسان نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم اسی وقت اللہ سے مانگ رہے تھے, ایسا لگا کہ اللہ نے فرشتے بھیجا. واہ 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 واہ, آپ کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی؟ مطلب میں کہہ رہا یہ ہوں ہے ایسنس آف اسلام. مطلب میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا ہوں, ایسے ایسے واقعات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اس دوران. واقعی میں اس کو فیل کر رہا ہوں کہ وہ کیا کیفیت ہوگی. ہم لوگ سٹ پٹ آ گئے کہ یہ ہوا کیا ہے. اچھا علی جبران, آپ خود ایک پروفیشنل ہیں. جی بالکل. اور میں نے آپ کو مختلف اداروں کے ساتھ جڑے ہوئے دیکھا ہے, آپ پروڈکشن کرتے ہیں ایز اے ڈائریکٹر پروڈیوسر. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو کام ہے جس سے آپ ارن کرتے ہیں, جس سے آپ اپنا روزی روٹی کرتے ہیں, اس کے علاوہ جب آپ یہ والا کام کرتے ہیں تو وہ کہیں آپس میں ٹکراتا تو نہیں ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہے, کوئی تضاد نہیں ہوتا دونوں کاموں کے درمیان. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹائم مینجمنٹ کیسے کرتے ہیں, ساری بات اس کی ہوتی ہے. آپ مینیج کیسے کرتے ہیں, کس طریقے سے آپ لے کے چلتے ہیں ٹیم کو اپنی. کیا بات. اصل میں ہوتا ہے آپ نے سوچ ڈیولپ کرنی ہے. شروع میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی ماشاءاللہ آپ نے دیکھو ظفر عباس اتنا کام کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں کہ آپ ان سے راشن لے کے کیوں بانٹیں, آپ خود ظفر عباس کیوں نہیں بنتے. بہت اچھی بات ہے کہ آپ اور دائرے قائم کریں ایسے کہ جہاں پر آپ لوگوں کی مدد کر سکیں. ہم گفتگو جاری رکھیں گے. انوار رمضان میں ایک وقفہ ہے کیونکہ انوار رمضان جاری ہے. ناظرین کرام, انوار رمضان جاری ہیں اور ہم بات کر رہے تھے اپنے اس نوجوان علی جبران سے. علی جبران, یہ تصویر نہ بنا کر عزت نفس کو مجروح نہ کرنا, یہ تو ہم سبق بار بار سن رہے ہیں, لیکن آپ تو پہلے دن سے ہی ایسا کر رہے ہیں. اس کے پیچھے کیا لاجک کیا ہے؟ اس کے پیچھے وہی لاجک ہے جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا, بس عزت نفس مجروح نہ ہو. سامنے والا سفید پوش, آپ اس کی کیا ضرورت ہے, کیا ہے. اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں, نہ صرف تصویروں کا, اور ہم رات کے پہر بانٹتے ہیں تاکہ لوگ جو آس پاس کے لوگ ہوں ان کو بھی علم نہ ہو کہ ہم کس کے گھر پہ
دینے کا ہی کیا بات ہے. آپ 2010 سے یہ کام کر رہے ہیں, بالکل ایسا ہی. اور آپ کو کیا لگتا ہے آپ یہ کب تک کرتے رہیں گے؟ بس جب تک اللہ تعالیٰ ہمت دیں گے تب تک کرتے رہیں گے. لیکن ہم آپ کو دعا دیتے ہیں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس سے لوگ انسپریشن لیں. اور آپ نے بریک میں ایک بہت خوبصورت جملہ کہا تھا کہ زیادہ دائرے بننے چاہیے اور لوگ بھی اس کام میں آنے چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ہم آپ کو آج کہتے ہیں کہ اپنا کراچی آپ سے ہے, اور ہم چاہیں گے پھر بھی آپ کسی پروگرام میں ہمارے ساتھ ضرور موجود ہوں. لیاقت خان صاحب, آپ سے بالکل مختصراً جاننا چاہوں گا کہ اب اس صورتحال میں جہاں آپ کے بارے میں بھی ہمیں یہ معلوم ہے کہ آپ ایف او سی کیسز لیتے ہیں اور لوگوں سے, ان لوگوں سے فیس نہیں لیتے جو دینے کے پوزیشن میں نہیں ہوتے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ سیٹسفیکشن کا لیول کیا ہوتا ہے جو ابھی علی جبران نے بتایا؟ میں تو جہاں ظلم زیادتی دیکھتا ہوں الحمدللہ میں خود جا کے جو وکٹم ہوتا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور اس کی ہم ہیلپ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جیلوں سے بھی ہمارے پاس خطوط آتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں, جیسا بھی یہ عید آنے والی ہے تو اس کے اوپر بھی ہم جیلوں سے لسٹیں وغیرہ لیتے ہیں, اور ایسے قیدی جو سزا کاٹ چکے ہیں یا جو ان کو جرمانے پے کرنے ہوتے ہیں یا چھوٹی چھوٹی کیسز کے اندر بند ہوتے ہیں, اس میں پھر ہم ان کی ضمانتیں کرواتے ہیں, ان کو ریلیز کرواتے ہیں تاکہ وہ اپنی گھر فیملیز جا کے کر پاس عید جو ہے کریں. کیا بات ہے, بہت وہاں سے شکریہ بڑی لیاقت دعائیں علی خان ملتی صاحب, ہیں. آپ کا, علی جبران آپ کا بہت شکریہ. میں چاہوں گا جمال ناصر چشتی آپ کی آواز ہوگی, آخری منٹس ہیں اور ہم دعا کریں. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا, امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا, جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا, دیدار عطا کرنا, دیدار عطا کرنا.